अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर रात के इस टाइम आप लोगों के साथ कुछ थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। आज जो बातें माइंड में आ रही हैं, यकीन करें कि थोड़ी सी अफसरदगी है दिल में। तो हम जब अपने मुल्कों में होते हैं तो हमारे माइंड में हमारे दिल में एक ड्रीम होता है, एक ख्वाहिशें होती हैं। जब हम यंग होते हैं तो एनर्जी से भरे हुए होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ये सारी चीज़ें देख के, ये टीवी में या वीडियोस और यूट्यूब की ये सारी चीज़ें देख के हमारा दिल करता है कि हम लोग भी बाहर जाएं और बाहर के सपने हम सब देखते हैं और ड्रीम्स करना चाहिए और ड्रीम्स इंसान के होने चाहिए, क्योंकि यही फिर बाद में आपके गोल्स बन जाते हैं और इन्हीं को परसू करना चाहिए, अपने ड्रीम्स को ज़रूर अचीव करना चाहिए। तो ज़्यादातर या मेनली हमारा मेन जो कंसर्न होता है या हमारा जो मेन जो टारगेट्स होते हैं हमारे, वो वेस्ट की तरफ जाने की ख्वाहिश होती है। तो ज़रूर आएँ वेस्ट, और जिसमें आप कनाडा हो या यूएस हो, जितने भी ये कंट्रीज़ हैं वहाँ ज़रूर जाएं, लेकिन उन तरीक़ों से नहीं जो अभी पिछले दिनों में जो हादसा पेश आया ग्रीस के पास। जो जितने भी लोगों, जितनी भी फैमिलीज़ उससे इफ़ेक्ट हुई, तो वो रास्ता चूज़ करके इन मुल्कों में, बल्कि किसी भी मुल्क में ना जाएं, क्योंकि वो मौत का सौदा है। वो अपनी जान का सौदा आप कर रहे होते हैं, और सिर्फ़ इसलिए कि आप बाहर जा सकें। तो जितना भी दुख का इज़हार किया जाए ये कम है, क्योंकि इससे जितनी ये फैमिलीज़ इफ़ेक्ट हुई हैं उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जो हालात हैं पीछे या हमारे मुल्कों में या मेनली पाकिस्तान में, तो वहाँ पे तो रहना मुश्किल हो गया है। तो उस लिहाज से आई अंडरस्टैंड कि सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, उनको बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो फ़राहम करें। तो उसके लिए वो बाहर के मुल्कों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि हम लोग बाहर चले जाएं। कुछ लोग मिडल ईस्ट की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, बिलीव मी, कि बाहर जाना सबसे मुश्किल है और उसके बाद रहना भी मुश्किल है। आप यकीन करें कि जो हमारे सपने होते हैं इन मुल्कों के बारे में, वो हम इन दी एंड हमें मिल तो जाते हैं, यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन हम अपनों को ही देने के लिए हम उन्हीं को पहले लूज़ करते हैं, उसके बाद फिर हम उनके लिए ज़रूरियात प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ लोग इस हवाले से बाहर आना चाहते हैं और कुछ लोग सिर्फ उनकी पर्सनल ख्वाहिश होती है, उसके लिए वो बाहर आना चाहते हैं। तो अगर आपका ये पार्ट ऑफ द प्लान है और आप बाहर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप ज़रूर आएँ बाहर। अपने मुल्क से बाहर जाना ज़रूर करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक सही रास्ते से, वैलिड तरीके से, और जो भी सही रास्ते हैं, चाहे वो एजुकेशन के बेस पे हो या जो उनके इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं उन पे हो, अगर ये आप नहीं कर सकते हैं या इस क्राइटेरिया में आप पूरे नहीं उतरते हैं, जो कि डिफरेंट किस्म की जो भी मजबूरियां हैं या जो भी हालात हैं, तो ना आए फिर। बाकी जो मौत का रास्ता है, ये इस पे बिल्कुल भी कोई भी ना आए तो बेहतर है, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि ये मुफ्त भी तो नहीं है ना। मतलब ये रास्ते फ्री में तो आपको नहीं इधर ले आते हैं, इस पे भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो वही पैसा लेके फिर आप इसको अपने ही मुल्कों में इन्वेस्ट करें, तो हमारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन मुझे पता है कि ये बात समझाना, ये कन्वे करना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आई होप कि लोगों को ये समझ आए कि हर एक चीज़
یہ ویسٹ جو ہمیں جتنے رنگین نظر آتے ہیں یہ اتنے رنگین ہوں گے انہی کے لیے ہوں گے، کچھ لوگوں کے لیے یہ بس رہنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن اس کو پانا، اس میں ہم بہت کچھ لوز کر لیتے ہیں، ہم اپنوں کو لوز کر لیتے ہیں، ہم اپنے وطن کو لوز کر لیتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو، وہ سارے جو ہمارے اندر ہم اس جذبے سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ آلموسٹ ہم سے چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ چیز، ایون کہ اگر آپ لیگل طریقے سے بھی آئیں، اور باقی یہ والے خطرناک راستے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بہت ہی مشکل راستے ہیں، کھٹن۔ اگر آپ پاکستان سے روانہ ہوتے ہیں تو پہلے آپ کو ایران جانا پڑتا ہے، پھر آپ کو ٹرکی جانا پڑتا ہے، ٹرکی میں آپ پھنس جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ یورپ میں انٹر ہو جاتے ہیں، یورپ میں کسی بھی چھوٹے سے ملک میں اگر پھنس گئے نا، یا بیلجیم میں، یا اسی طرح گریس میں، گریس لائک وٹ از گریس کو آنیسٹلی اسپیکنگ یورپ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو چلو پھر ایٹ لیسٹ یو کے پہنچ جائیں، یورپ سے اگر سٹارٹ لیتے ہیں تو۔ اگر آپ یو کے نہیں پہنچتے، باقی یہ جو جتنی بھی کنٹریز ہیں یہ صرف ٹریولنگ کے لیے تو ٹھیک ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کی مطلب آپ نے اگر زندگی سٹارٹ کرنی ہو تو وہ تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ایک بہت بڑے مشکلات سے لڑ کے آپ پھر ایونچولی اسٹیبلش ہوں گے۔ بائی دا ٹائم کہ آپ اسٹیبلش ہوں گے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں رہا ہوگا۔ تو مطلب یہ ملک اچھے ہیں، ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، لیکن باہر جانا اور یہاں کی امیگریشن لینا یا سٹیزن شپ لینا، اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ۔ ہمارے ملکوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی محنت پر ہیں، اور آپ کی فیٹ میں جو بھی، آپ کی قسمت میں جو بھی لکھا ہوتا ہے وہی آپ کو ملتا ہے۔ تو محنت، جس طرح کہا گیا کہ محنت شرط ہے، تو محنت سے تو نہ گھبرائیں، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ چیزیں ہم یہاں پہ آ کے جو اتنی محنت کرتے ہیں، وہی کام پھر ہم اپنے ملکوں میں نہیں کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم وہی سارے کام پھر اپنے ہی ملکوں میں کیوں نہ کریں۔ میرے کچھ اس طرح دوست تھے، تو سٹارٹ میں ہم کہتے تھے کہ ہم بس کوئی طریقہ ہو کہ ہم باہر چلے جائیں۔ ایجوکیشن کے بعد کی بات کر رہا ہوں، یونیورسٹی کے بعد کی بات کیا، تو وہ باہر چلے گئے، لیکن لیگل طریقے سے گئے، ایجوکیشن کے لیے گئے۔ تو جیسے وہ باہر گئے تقریباً 1 مہینے میں وہ واپس آ گئے، کیونکہ ہر ایک کام آپ کو خود کرنا پڑتا ہے، اور جو کام ہم پاکستان میں ہم نے کبھی ٹچ بھی نہیں کیے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے کرنے پڑتے ہیں، تو آپ کو زندگی کی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ ایک چیز تو ہے، لیکن یہ کہ پھر اس کو سسٹین کرنا، اس کو پھر قابو میں رکھنا، اور پھر اسی میں آگے بڑھنا، یہ بھی بہت بڑی سکسیس کی بات ہے۔ یہ مشکل بات ہے، لیکن انسان کر لیتا ہے، کیونکہ انسان بہت سخت ہے۔ لیکن اس چیز سے گھبرا کے پھر واپس جانا، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، لوگ گھبرا کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اتنا پیسہ دے کے، یہ تو لیگل طریقے سے ہم کوئی بھی آ گئے ایجوکیشن پہ یا امیگریشن پہ، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ انلیگل طریقے سے آ جاتے ہیں، وہ اتنا بڑا پیسہ خرچ کر کے مشکلوں سے، موت کے راستے سے گزر کے ادھر پہنچتے ہیں، پھر ادھر پہنچنے کے بعد وہ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھر اسائلم کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ آتے ساتھ ہی آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ملتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کا پھر کیس تب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کیس کس بنیادوں پہ سٹارٹ ہوتا ہے؟ لوگوں کے اپنے طریقے ہیں کہ وہ کیا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ پیچھے ان کو کیا پرابلم ہے۔ تو کیس جب آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے، پھر اس میں 10 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ اس 10 سالوں میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کر لیں گے تھوڑا بہت، یہ آڈ جاب کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس کیش میں کہیں نہ کہیں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیش جاب آسان تو نہیں ہے۔ کیش جاب کرنا، آپ کو پتہ ہے کیا مطلب ہے کیش جاب کا؟ تو کیش جاب مطلب وہی جو پاکستان میں ہم اپنے مطلب گھر میں جو ہمارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہی جاب پھر آپ لوگ یہاں پہ کرتے ہیں، یا جو بھی آتا ہے تو ہم بھی اس قسم کی جاب پہ انسان پھر کرتا ہے۔
تو اس میں پھر آپ 10 سال گزارتے ہیں بہت ہی قسم پسری کی حالت میں، اور پھر ایونچولی اگر آپ کا کیس اپروو ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو وہ پاسپورٹ مل جاتا ہے یا سٹیزن شپ مل جاتی ہے، جس کی خواہش آپ نے 20 سال پہلے کی ہوتی ہے، جس کے لیے اسٹرگل، جس کے لیے آپ گھر سے نکلے کوئی 20 سال پہلے نکلے ہوتے ہیں۔ تو ایسے پھر پاسپورٹ کا کیا فائدہ؟ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں اس طرح، جو 30 لاکھ 40 لاکھ روپے آج سے بہت پہلے 45 لاکھ 50 لاکھ کم تو نہیں ہے۔ یہ تب کی بات ہے کہ اگر آپ آج ہو تو وہ 80 لاکھ ہو یا تو وہ لگا کے وہ لوگ انگلینڈ یا پہنچ گئے یا US پہنچ گئے، بس پھر وہاں پہ 15 سال گزارو، اور پیچھے جو انہوں نے فیملیز چھوڑی ہوتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ یار میرا بیٹا جس دن پیدا ہوا آج سے 10 سال پہلے، تو میں اس دن نکلا، اور ابھی بس وہ کینیڈا میں کیس جاری ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو نہ تو اس نے اس بیٹے کو دیکھا ہے، نہ اپنی بیوی کو دوبارہ دیکھا ہے، نہ فیملی کو، تو بس وہ یہاں پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے پیسے بھجواتا ہوگا، لیکن کیا لوز کر کے کیا ملا اس کو؟ تو ٹھیک ہے، ہر ایک بندے کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ہر ایک بندے کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں، اور ہر ایک بندے کی اپنی لائف سٹوری ہوتی ہے، لیکن میں ایک مرتبہ پھر اس بات پہ ضرور سٹریس دوں گا کہ دنیا کا خوبصورت کونا ویسٹ نہیں ہے، ہمارے اپنے ملک ہیں، ہماری اپنی مٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو، اور ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہماری اپنی فیملیز ہیں، اور ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، آپ سب لوگ، تو ان کو چھوڑ کے اس طرح یہاں پہ آنا، وہ بھی موت کے راستے پر، تو یہ والا بہت ہی مہنگا سودا ہے، اور یہ بالکل بھی نہ کریں۔ اور باقی دینے والا اللہ ہے، اور وہ یہاں پہ بھی دیتا ہے، اور یہاں پر پھر اگر آپ کی قسمت میں نہ ہونا تو پھر یہاں پر بھی نہیں دے گا۔ آپ پہنچ جائیں گے انہی ملکوں میں، لیکن آپ کو یہاں پر بھی نہیں ملے گا، اور اگر دینا ہو تو بلیو می کہ وہ پھر چھپڑ پھاڑ کے آپ کو اپنے ہی دیس میں، اپنے ہی گلی کوچے میں، گاؤں میں، شہروں میں آپ کو دے گا۔ تو رزق کی حصول سے بالکل بھی نہ گھبرائیں، قسم سے بالکل بھی نہ گھبرائیں۔ میرا تو اس بات پہ ایمان ہے کہ جو ملتا ہے، جو لکھا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو ملتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ جس کی آپ خواہش کرتے ہیں، جس کے پیچھے آپ کوشش کرتے ہیں، تو وہ چیز ضرور آپ کو ملتی ہے، لیکن اپنے ٹائم کے ساتھ۔ ابھی کل کو نہیں ملے گی، ابھی آپ کو ہاتھ میں وہ چیز نہیں آئے گی، کچھ بھی چیز ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ مٹیریلسٹک چیز ہو، کسی بھی چیز کی خواہش ہو، تو وہ ابھی نہیں تو کل، اور اگر وہ پھر بھی نہ ملی نا، تو وہ بیسیکلی بہتر ہوتی ہے کہ وہ نہ ہی ملے تو بہتر ہے۔ تو کبھی کبھار ان باتوں پہ بھی اپنے آپ کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ بس میرے نصیب میں وہ چیز نہیں تھی، یا باہر جانا نہیں تھا، تو اللہ نے میرا رزق ادھر ہی لکھا تھا، تو بس ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا۔ تو بس ایسے ہی مطلب اسی میں پھر شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے آپ روکی کھا رہے ہوں یا سوکھی کھا رہے ہوں، یا پھر بہت اعلیٰ نسل کے کھانے کھا رہے ہوں، بس رزق ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں مائنڈ میں آ رہی تھی، دل بہت دکھتا ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ لوگ کیسے اتنے دکھ بھرے فیصلے کرتے ہیں اور پیچھے اپنی فیملی کو روتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ آگے خیر کرے، اور میری دعاؤں میں آپ سب لوگ شامل ہیں، اور آپ بھی ہم سب کے لیے دعائیں کریں، اور انشاءاللہ اسی طرح کی گفتگو میں ایک مرتبہ پھر ملیں گے جی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔